बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख दर्द तकलीफ़ अल्लाह ताला आपसे दूर करे और अल्लाह ताला आप सबको राहतें, अमन, चैन, सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला जो कमज़ोर हैं उनको क़ुव्वत अता फरमाए और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। राहत, अमन, चैन, सुकून अता फरमाए। ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। शहादत वाली ज़िंदगी और शहादत वाली मौत अता फरमाए। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी और इज़्ज़त वाली मौत अता फरमाए और अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को दोज़ख की आग से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस खूबसूरत सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का मेरा व्लॉग का मौजू है, टॉपिक है कि फ़ैशन के पीछे बर्बादी, फ़ैशन और बर्बादी। जैसा कि आप मेरे ब्लॉग का देख रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में लोग फुर्सत में बैठा करते थे तो वो कढ़ाई सिलाई करते थे, निटिंग करते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते थे। अपने फ़ारग औकात को अल्लाह ताला के ज़िक्र में और अल्लाह ताला के हम्द व सना में गुज़ारते थे। चक्की पीसते हुए सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ते थे। घर में झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह ताला की हम्द व सना करते थे, तीसरा कलमा पढ़ते थे। आटा गूंदते वक्त वो अलहम्द शरीफ की तिलावत करते। कोई मर्द अपना घर आता वापस तो उसकी बीवी डोर पर उसके लिए मुस्कुरा कर खड़ी होती और बिस्मिल्लाह कह के डोर खोलती और उसका सामान लेके अंदर रखती और अदब से उसको पानी पेश करती। जब औरतें आटा गूंदा करती थीं तो वो क्या करती थीं कि सर पर दुपट्टा लेती थीं और अपने हाथ अच्छे से साफ़ कर लेती थीं और अच्छे से कवर हो के बड़े एहतमाम के साथ वो आटा गूंदती थीं। उसमें आटे में अपना प्यार भी डाल देती थीं और साथ में अलहम्द शरीफ पढ़ती थीं ताकि अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमा। जो हम ये रोटी या खाना खाएंगे इसमें हमारे लिए सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान अता फरमा और हमें दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा। इस तरह की वो दुआएं भी किया करती थीं। तो आजकल हमने क्या बना लिया है कि यूट्यूब आ गया है, टीवी प्रोग्राम आ गए हैं, मीडिया का दौर आ गया है। बड़े से बड़े शेफ़ को देखेंगे, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बड़े मज़े के खाने पकाते हैं, लेकिन उनके गलों में दुपट्टे पहने होते हैं, सर के बाल खुले होते हैं, मेकअप फुल किया होता है, बड़े बड़े नाखून रखे होते हैं और नेल पॉलिश लगाई होती है और उनका दुपट्टा ऐसे लटक रहा होता है कि किसी टाइम भी वो हांडी में पड़ सकता है, किसी टाइम भी वो फूड में जा सकता है। तो ये तो हमारे जो आदाब नहीं थे जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाए। हमें तो बैक तो बेसिक जाना चाहिए। एक मैं आपको बात बता देती हूँ कि मैं अगर लूटन क्राउन कोर्ट में ज्यूरी का मेंबर हो सकती हूँ, वहाँ पे जज बन सकती हूँ, जब 5 साल तक मैं स्कूल गवर्नर रह सकती हूँ ना, तो मैं ये जो फूड का कंपटीशन होते हैं इनकी भी जज बन जाऊँगी। बेशक खाना देखने में कितना ही अच्छा लगे, बेशक वो खाना देखने में वो टेस्ट में भी कितना डिलीशियस हो, लेकिन मैं हो सकता है उनको फेल कर दूँ। क्यों? जब मैं वार्निंग कर रही हूँ, ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उसका मतलब यह है, मैं पहले नोटिस देती हूँ, फिर मैं उनको बताती हूँ बेसिक हाइजीन। जो लोग बेसिक हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे ना, अपने बालों को कवर नहीं करेंगे, जो टॉप शेफ़ होते हैं, जो होटल में काम करते हैं, उन्होंने नेट वाली टोपी पहनी होती है, ग्लव्स पहने होते हैं और एप्रन पहने होते हैं और अपना वो छोटे टी शर्ट वाली बाजू वाली टी शर्ट पहनते हैं, वो इसलिए कि फूड में ना हाथ जाएं। अगर हम टेक वे पे जाते हैं, जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं हमें दूसरों के लिए वही ही पसंद करनी है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप खाना खाते हैं, अचानक उसमें बाल निकल आए तो आप क्या करते हैं? वो पूरे का पूरा फूड रिजेक्ट करते हैं, उनको टेल ऑफ करते हैं और टेल ऑफ करने के बाद उनको माजरत भी करनी पड़ती है और नया फूड आपको ला के देना पड़ता है।
اور کئی بار وہ کھا پی کے بعد میں پیسے بھی نہیں دیتے. کیوں؟ انہوں نے نہیں اپنی روزی کمانی، انہوں نے نہیں اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال روزی کما کے کھلانا ان کو تو نقصان ہو جائے گا. وہ تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. تو جب ہم گھر میں اس طرح کے ہم میڈیا کے پیچھے دوڑ کے اس طرح بربادی کو کر رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم پاکستان میں چلے جائیں، اپنے ملک میں چلے جائیں، ہر بندہ ویسٹرن ہونے کی کوشش کر رہا ہے، انگلش بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنی ویلیوز کو ڈاؤن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا اردو یا پنجابی میں کوئی ادب نہیں ہے؟ دوسرا، جو یہاں پر ہیں جنہوں نے تو بالکل ادھر گورا ٹائپ بن گئے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اپنی ویلیوز کو، جو اپنی ماؤں کو، دادیوں کو، نانیوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوا نا، تو وہ تو اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور میری یوٹیوب کا مقصد ہی بھلائی ہے. میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں. جو کچھ اگر خدا نہ خواستہ میرا چینل چل پڑا تو بھی رب کی رضا کے لیے ہوگا، اگر نہیں بھی چلا میں کوشش کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھا کام لیتا رہے، یہ میری دعا ہے. اگر ہم شادیوں بیاہوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ محرم بھی ہوتے ہیں اور غیر محرم بھی ہوتی ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پردے دار بیٹیاں ساری کی ساری فل میک اپ کر کے، گلوں میں پٹے لٹکا کے، سمارٹ کپڑے پہن کے غیر محرموں کے سامنے آتی ہیں. میں مانتی ہوں ہم بریٹن میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، اور یہاں پر اتنا پردہ نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ جو اپنی ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز، اس کو زندہ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے بھی ان کے رنگوں میں رنگے جانا ہے. تو اتنی بے پردگی ہوتی ہے اور اتنی میک اپ کے طریقے سے ہوتی ہے، اور ہر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ والی جو عورتیں ہیں نا، کتنی آج خوبصورت لگ رہی ہے، کپڑے بھی اس پر سج رہے ہیں، بال بنائے ہوتے ہیں، اور سوائے دلہن کے موسٹلی کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. کوئی خدا خوفی والا بھی ہوتا ہے جنہوں نے پردے بھی کیے ہوتے ہیں، نقاب بھی کیے ہوتے ہیں، یا کم سے کم اچھے ڈیسنٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، موڈسٹ جس کو کلودنگ کہتے ہیں، وہ کرنا الاؤڈ ہے. لیکن بے پردگی کا خیال وہاں نہیں ہوتا. نکاح سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، باقی کون کہتا ہے کہ بارات لے کے جانی چاہیے، ڈھول ڈھماکے اتنے کرنے چاہیے، اور یہ جو رسم و رواج کرنے چاہیے. ہم تو دنیا میں عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. جو کچھ ہم یہاں پر عمل کریں گے وہی آخرت میں ہمیں ملے گا. اور عمل کیسے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سنت کے ذریعے بتا دیا ہے. اللہ کا رستہ، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار. جو ہم عمل کریں گے یہاں پر وہی ہم وہاں پر آگے اس کا رزلٹ ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری نہ ناری. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری. کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اچھے عمل کریں گے تو جنت حاصل ہوگی، رب کی رضا حاصل ہوگی. اور اگر برے عمل ہوں گے تو دوزخ ہوگی. اور ہم نہ تو شیطان ہیں، توبہ استغفار، نہ جن ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں. انسان غلطی کا، مسٹیک کا پتلا ہے، پیر پہ غلطی کرتا ہے. لیکن اللہ کو پسند ہے جو بندہ غلطی کر کے توبہ کر لے سچے دل سے، اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرے یا کوشش نہ کرے اور فوراً توبہ کر لے، اللہ کو وہ بہت محبوب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک کا طریقہ، گائیڈ بک ہم کو دے دی ہے. اس طریقے سے آپ نے جینا ہے، اس طرح رہنا ہے. اگر ہم نے من یوتی الرسول اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرمائی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی. Who followed the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم actually followed the saying of رسول اللہ سبحانہ و تعالی. So
اس دنیا میں ہم یہ دارالعمل ہے، جو کچھ ہم نے کرنا ہے، اسی لیے بچپن میں پرانے زمانے میں دین کی تعلیم جو تھی وہ دینی ماں باپ بہت ہی ضروری سمجھتے تھے، تاکہ اس کے مطابق با ادب با کردار انسان پیدا ہوں اور بڑے ہوں اور اچھی زندگی گزار سکیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو، با ادب ہوں۔ اور لڑکوں کو زیادہ تر تعلیم دلوائی جاتی تھی کہ انہوں نے باہر جا کے کام کرنا ہے، اور گھر میں عورتوں کو اسلامی تعلیم دلوائی جاتی تھی تاکہ عورتوں نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کی پرورش کرنی ہے، گھر کا کام کرنا ہے، ان کو اچھے انسان بنانا ہے، ان کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم سبھی کو ملتی تھی، یہ نہیں کہ تعلیم نہیں دیتی تھی۔ آج کل کمپٹیشن ہو گیا کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح کام کر سکیں، لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح کام کریں، تو پھر سارے کے سارے وہ ایک سسٹم نہیں ہو گیا۔ بے شک کریں، ہمارے رول ماڈل جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے چکی پیس کے آٹا وہ بیچتے تھے، اور اس کی جو اجرت ملتی تھی، جو پیسے ملتے تھے، اس سے وہ گروسری لیتے تھے، گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتی تھی، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، اپنے خاوند کی وہ رہنمائی کرتی تھی۔ اب گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں آپ، باہر بھی کام کر سکتے ہیں، آپ ٹیچر ہو سکتے ہیں، نرس ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ کوئی بھی رول کسی زندگی کا آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کام کرتے ہیں، اور وہ بہترین عورت ہوتی ہے جس کا خاوند اس سے خوش ہو، جب کم سے کم وہ تو سیٹسفائی ہو کہ میں اپنے خاوند کی پوری وفادار ہوں اور پوری میں اس کا ساتھ دیتی ہوں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ آج کل جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں ماں باپ کے گھر میں اتنی وہ لاڈلی اور اتنی فضول خرچ سی وہ سکھائی ہوتی ہیں، اور خاوند اتنا کماتا نہیں ہوتا، اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو المیہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لڑکیاں میک اپ لے رہی ہیں، اتنا مہنگا کپڑے لے رہی ہیں، گھر میں پسند نہیں آیا، کبھی زیادہ آئی تو بن میں ڈال دیا اور لے لیے، اپنا جو بھی کماتی ہیں وہ بھی ویسٹ کر لیتی ہیں، اپنا خاوند پہ بھی کرتی ہیں۔ انسٹیڈ کے احساس ہمدردی کریں کہ مرد کما رہا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، بہن بھائیوں کو بھی، ضرورت مند کو بھی دیکھنا ہے، بیوی کے بھی خرچے پورے کرنے ہیں، اپنے آپ کو بھی کرنا ہے، اور کچھ مشکل ٹائم کے لیے بچانا بھی ہے۔ تو پھر وہ زندگی جو ہوتی ہے نا، جو عورت احساس ہمدردی کرتی ہے اپنے خاوند کی، ادب کرتی ہے، ان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور پیار محبت ہوتا ہے۔ اور جو احساس ہمدردی نہیں نہ کرتی تو پھر وہ تو بس ایسے ہی ہوتا ہے، بے وفائی قسم کی بات ہی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بچیاں جو اپنے گھر پہ ہیں ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ جب آپ نے شادی ہو، آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے، اس کو کیئرنگ کرنا ہے، احساس کرنا ہے، اس کا فکر کرنا ہے، اس کی ہیلپ فل ہونا ہے، اس کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہونا ہے، اس کا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے۔ اور خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کا کیئر کرے، اس کو پیار کا احساس دلائے، اور اس کو کبھی کرٹیسائز نہ کرے، کیونکہ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے آتی ہے تو وہ بہت لاڈ پیار میں انہوں نے پالا ہوتا ہے، اور جب لاڈ پیار کے بعد وہ اچانک خاوند کے گھر میں آتی ہے، اپنی کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہے، اور جب وہ باہر ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ذرا سیٹل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ اس کو آہستہ آہستہ پیار سے اس کو اپنے ماحول میں تبدیل ہونے کا موقع دیا جائے۔ اچانک ہر چیز نہ یہ اس سے سمجھی جائے، اور کہ اس کو ہر چیز پتہ ہونا چاہیے، اس کو کھانا بھی آنا چاہیے، اس کو صفائی میں بھی ماہر ہونا چاہیے، کام میں بھی ہونا چاہیے، بولنے چالنے میں بھی ہونا چاہیے، اس کو کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، بیمار بھی نہیں ہونی چاہیے، ہائے بھی نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں، جیسے ہماری اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، اپنی بہنیں ہوتی ہیں، اپنی مائیں ہوتی ہیں، ان کو ہوتی ہیں ویسے ہی وہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ بابا آدم علیہ السلام سے اماں حوا سے شروع کیا ہے، سب سے پہلا رشتہ۔ اس لیے اس کو ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو اچھی عورت ہوتی ہے تو وہ ضرور اپنے خاوند پر نشاور ہوگی۔ ایک دوسرے کو ایک ساس ہمدردی کے ساتھ
احساس ہمدردی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. یہی تو میرے خیال سے زندگی جو ہے استوار اچھی گزارنے کا ایک سیکرٹ ہے. تو یہ جو آپ ایمبرائڈری دیکھ رہے ہیں دراصل یہ جو میں سمجھ رہی تھی وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہاں میرا ٹاپک ہی اسی وجہ سے تھا کہ یہ جو ایمبرائڈری بنائی ہے یہ کیئر ہوم کے لوگ جو بوڑھے ہیں وہ انہوں نے بنائی ہے اور ڈسپلے کیا ہے چیریٹی کے لیے. لیکن یہاں پہ کوئی پرائڈ ووک ہوگی تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے دکھانے کا کہ ہم بندہ بندے سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے کر سکتی ہے اور فریڈم ہے. تو اس لیے یہ سیلیبریشن کریں گے اور ہر جگہ پہ یہ ایمبرائڈری لگا کے جھنڈے لگا کے وہ شو آف کرتے ہیں. تو بہرحال ہم تو مسلمان ہیں، جو کوئی کرتا ہے کرتا جائے. ہم نے اپنے اسلام پہ، اپنی ویلیوز پہ، اپنے ریلیجن پہ، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پہ راستے پہ چلنا ہے. دنیا ساری اللہ تعالیٰ کی ہے اور ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رزق اور رہنا کھانا پینا لکھا ہے، وہاں پہ ہم رہیں گے اور جتنا لکھا ہے وہ ہم کھائیں گے اور شکر ادا کریں گے. ہم نے ہر بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کو برا بھی نہیں کہنا، لیکن اپنا رول ماڈل پے کرنا ہے. اسلام ہمارے پاس امانت ہے، ہم اسلام کے وارث ہیں. ہم نے اسلام پر عمل کر کے ان لوگوں کو بھی راہ راست پر لانا ہے. اور اگر ہم ہی اسلام سے دور ہوں گے، ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسلام پھر ہم نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں اس پر چلتے ہوئے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے. اگر میرا بلاگ یہ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی UK کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں. اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو خوشیوں بھرا رکھے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دل کا سکون بنائیں، صدقہ جاریہ بنائیں. ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا آخرت کی بلائیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ. تھینک یو ویری مچ.